बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, अदालत में बाकायदा तौर पर साइफर केस मुकम्मल तौर पर फारिग होने के बाद इमरान खान को बराह रास्त धमकी दे दी गई। क्या ये धमकी इमरान खान को सिर्फ और सिर्फ इसलिए पहुंचाई गई कि आइंदा चंद दिनों के अंदर इमरान खान की साइफर केस में होने वाली सजा उड़ने वाली है? तफसीलात रखेंगे आपके सामने और आपको बताएंगे किस तरह से अहम तरीन मामले पर फौजी जर्नैल का भाई रंगे हाथों पकड़ा गया। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेटेस्ट डेवलपमेंट इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे की इजाज़त मांगी है, उस पर बात करेंगे अगली वीडियो में तफसील के साथ। लेकिन इस वक्त आपके सामने सबसे पहले हम ऐसे कालम निगार जो कि बिलवास्ता तौर पर पैगाम रसानी करते हैं, वड्डे एंकरों, वेले कालम निगारों, मुलाजम साफियों के अंदर जिनका नाम गर्दाना जाता है, जो खुद साख्ता गैर सरकारी तर्जुमान है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के, उनकी जानिब से इमरान खान को मुसलसल पैगामात दिए जा रहे हैं। और कभी ये पैगामात सॉफ्ट टोन में होते हैं और कभी ये धमकी की सूरत भी इख्तियार कर जाते हैं। आज क्या कर हुआ, क्यों हुआ, कैसे ये धमकी दी गई, किस तरह से साइफर केस फारिग होने जा रहा है, उसकी तफसीलात रखते हैं जनाब आपके सामने। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ये जो साइफर केस की समाअत थी जनाब, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद थी जो कि हाई कोर्ट पहुंची। और समाअत के दौरान इमरान खान की बहनें शेर अफजल, जैन कुरैशी, समाबिया ताहिर, आमिर डोगर, हामिद रजा, अली मोहम्मद खान, सलमान सफदर, ये तमाम लोग अदालत पहुंचे। और एक से बढ़कर एक चीज़ ऐसी आ रही है जनाब साइफर मामले के ऊपर कि जिससे भोंडे तरीके से किस तरह से ये ट्रायल चलाया गया, तमाम तर चीज़ें मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो रही हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के रिमार्क्स जनाब सामने आए। बदकिस्मती से गोरा जो कानून बना गया 1947 से वही कानून चल रहे हैं। गोरा ये तो नहीं कहकर गया कि आप इसमें तब्दीली नहीं कर सकते। ये एक बड़ा सवाल है। कवानीन तो पार्लियामेंट ने बनाने हैं, ना अदालत, ये अदालतें नहीं बनाने। एक और अलमिया ये भी है कि जिस कानून को हम छेड़ते हैं उसको ख़राब कर देते हैं। ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स हैं। ये रिमार्क्स क्या जाहिर कर रहे हैं, आगे चलकर आपके सामने ये बात भी रखते हैं। और फिर यह भी पूछा गया कि आपने अदालत को यह बात बतानी है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कैसे काम करता है। क्या वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मौसूल होने वाली चीज़ वज़ीर-ए-आज़म को मौसूल होना तसव्वुर होगी? क्या मेरे सेक्रेटरी के पास कोई चीज़ आती है तो क्या वो मेरे पास आना तसव्वुर होगी? ये भी पूछा गया अदालत के अंदर। और फिर ज़बरदस्त दलाइल दिए सलमान सफदर की जानिब से, इमरान खान के वकील। उन्होंने कहा जलसा 27 मार्च को हुआ इस्लामाबाद के अंदर, जबकि एफआईआर में दर्ज है कि साजिश 28 मार्च को मीटिंग के अंदर तैयार की गई। वो कहते हैं ना कि जब आप झूठ बोलते हैं तो फिर एक झूठ को छुपाने के लिए आपको मजीद कई झूठ बोलना पड़ते हैं। ऐसा भी हुआ कि जलसा 27 मार्च को हो रहा है, एफआईआर जो दर्ज की जा रही है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ, उसमें कहा जा रहा है कि साजिश 28 मार्च को मीटिंग के अंदर तैयार की गई। अच्छा, अब इस साइफर में कम्युनिकेशन क्या है, यह भी अदालत ने पूछा। वाशिंगटन से एक शख्स ने एक चीज भेजी, वो क्या है? इस शख्स ने बताया तो होगा ना कि क्या चीज भारत के हाथ लग गई तो सिक्योरिटी सिस्टम मुतासर होगा। मुझे तो इसका सर पैर ही समझ नहीं आ रहा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह कहा, अहम तरीन रिमार्क्स दिए कि मुझे तो इसका सर पैर ही समझ नहीं आ रहा। बस इस तकरीर के ऊपर 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत के सामने ये बात रखी। इमरान खान की तकरीर का मतन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पढ़ा गया तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इसके ऊपर ये रिमार्क्स दिए कि ये तो एक सियासी तकरीर है। जी हाँ, जब सारा मतन इमरान खान की तकरीर का अदालत के सामने पढ़ा गया तो मियां गुल हसन औरंगजेब, जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने कहा यह तो एक सियासी तकरीर है। अच्छा, अब इसमें एक और मामला बड़ा है। मैं एक तरफ जनाब कहते हैं कि बानी पीटीआई ने यानी इमरान खान ने सब कुछ पब्लिक कर दिया, दूसरी तरफ कहते हैं कि साइफर दिखाया तो पब्लिक हो जाएगा। जब यह कहा जाता है कि जनाब साइफर जरा सामने तो लेकर आए, जरा इमरान खान के इस मौक़िफ़ की तायद तो हो जाए ना कि इमरान खान ये बात दुरुस्त कर रहे हैं कि धमकी दी गई पाकिस्तान को, मुझे मेरी हुकूमत गिराने के हवाले से, और तमाम तर चीज़ें बिलवास्ता अंदाज से की गई। साजिश बैरून मुल्क तैयार की गई, हैंडलर्स इसके सहूलतकार पाकिस्तान के अंदर थे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और एक तरफ कहते हैं जनाब कि इमरान खान ने सब कुछ पब्लिक कर दिया, दूसरी तरफ कहते हैं जनाब कि साइफर दिखाया तो पब्लिक हो जाएगा। अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह भी कहा कि आपकी बताई गई बातों में खुफिया रखे जाने वाली तो कोई भी बात नहीं है। एक तरफ कहते हैं
جناب عمران خان نے پبلک کر دیا، دوسری طرف کہتے ہیں جناب سب کچھ پبلک ہو جائے گا۔ اب یہ معاملہ بڑا امپارٹنٹ ہے کیونکہ اس کیس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، مکمل طور پر یہ سائفر کیس فارغ ہو چکا ہے، اور جو معاملات آگے بڑھیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف تو ڈیفینیٹلی آئین اور قانون کے تحت اگر فیصلہ ہوگا تو یہ سزائیں اڑیں گی، اور عمران خان جناب اس کیس کے اندر جو ہے وہ مکمل طور پر باعزت طور پر بری ہوں گے۔ اب یہ صورتحال اس طرف کو جا رہی ہے، اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی عمران خان کیونکہ ڈٹ کر کھڑے ہیں، باہر آئیں گے، جلسے جلوس بھی ہوں گے، دھرنا بھی ہوگا، احتجاج بھی ہوگا، لانگ مارچ بھی ہوگا، جس کی طرف آج اشارہ بھی ہو گیا ہے۔ تفصیلات یہ لانگ مارچ دھرنے کے حوالے سے اگلی کسی ویڈیو میں تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سر دست آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ معاملہ چل رہا ہے، جب یہ نظر آ رہا ہے کہ عدالتوں کے اندر سے جناب اب اس معاملات کو مزید نہیں جو ہے وہ آگے جو ہے وہ چلایا جا سکتا، مزید نہیں لٹکایا جا سکتا، تو اسی دوران پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان، غیر سرکاری ترجمان انصار عباسی صاحب کی جانب سے عمران خان کو ایک دھمکی دی گئی ہے ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر۔ کیا اسے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی دھمکی سمجھا جانا چاہیے؟ کیا یہ ایک اور معاملہ ہے کہ جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ وہ معاملہ کیا ہے؟ اس میں اوورسیز پاکستانی بھی لازمی طور پر کمنٹ کریں، کیونکہ یہ اشارہ انہی کی طرف ہے، خاص طور پہ امریکہ میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں کی طرف۔ ابھی چند دن پہلے جو آئی ایم ایف کے باہر ایک جو ہے وہ آئی ایم ایف کے حوالے سے جو ایک مظاہرہ ہوا تھا، اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کا کہنا ہے کہ امریکہ میں آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج درست تھا، کیونکہ آئی ایم ایف کا قرض لینے سے پہلے ملک میں استحکام ضروری ہے۔ اب دیکھیے عمران خان کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے، براہ راست اور ٹو دی پوائنٹ اور بڑے واضح انداز میں بات کرتے ہیں۔ عمران خان نے کہا جناب بالکل یہ درست تھا پاکستان تحریک انصاف کا امریکہ میں آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر مظاہرہ، کیونکہ اگر آئی ایم ایف نے پاکستان کو قرضہ دینا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ کیا ملک کے اندر سیاسی استحکام ہے۔ اور پھر آگے چل کر جب ان سے سوال ہوا کہ پی ٹی آئی کے اس احتجاج میں فوج مخالف نعروں کے متعلق جب عمران خان سے سوال ہوا تو انہوں نے اس عمل کی مذمت کرنے کی بجائے کہا کہ انہیں اس بات کا علم نہیں۔ ڈیفینیٹلی اب عمران خان کو اس بات کا علم نہیں، جب کسی بات کا عمران خان کو علم ہی نہیں، جب انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں، تو وہ کسی معاملے کی کس طرح سے مذمت کر سکتے ہیں؟ انصار عباسی صاحب جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان ہیں، اپنے اپنے گربان کے اندر بھی جھانکنا چاہیے کہ جنگ گروپ کا کیا کردار رہا، انصار عباسی صاحب کا اپنا کیا کردار رہا مختلف مواقع کے اوپر، اور جو آج کل ان کے فیورٹ ہیں نواز شریف، آصف زرداری صاحب، ان کا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کیا کردار رہا، وہ بھی رکھنا چاہیے جناب سامنے۔ اچھا، خبروں کے مطابق عمران خان کے برعکس پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے امریکہ میں تحریک انصاف کی طرف سے اس احتجاج کے متعلق کہا کہ اس کا ان کی یا ان کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر بیرون ملک قیام کرنے والے پاکستانی ایسا کرتے ہیں تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ اب یہاں پر پھر یہ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی اکٹھے ہوتے ہیں، باقاعدہ طور پر کو پاکستان تحریک انصاف نے یہاں سے کو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے نہیں کہا کہ جناب اس قسم کا کوئی مظاہرہ کریں، اور یہ کہا ہو پاکستان تحریک انصاف نے کہ وہاں کی جو قیادت ہے وہ جناب یہ مظاہرہ کرنے جا رہی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے، پاکستان کے حوالے سے تمام تر چیزوں کو پتہ ہے، پاکستان میں گزشتہ 2 برسوں سے جو ماحول ہے اس کا اندازہ ہے، اور اوورسیز پاکستانی اس طرح کا اگر کوئی احتجاج کرتے ہیں تو ان کا حق ہے۔ ہاں، اگر وہاں اس قسم کا کوئی نعرہ لگتا ہے پاک فوج کے خلاف اور اس قسم کی کوئی چیز، تو ڈیفینیٹلی ان کو دیکھا جانا چاہیے کہ یہ نعرے لگانے والے کون لوگ تھے، اور کیا واقعی اس قسم کے نعرے لگے، اور نعرے کیا لگے، اور ان کے پیچھے کیا مقاصد تھے۔ کیونکہ ویسے تو وہ دیکھیں نا جو ہے اس قسم کی باتیں تو پاکستان کے اندر یہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے تو پاکستان کی بے شمار سیاسی جماعتیں بات کر رہی ہیں۔ کیا نواز شریف جو ملک کے سابق وزیر اعظم تھے، انہوں نے وہاں لندن کے اندر بیٹھ کر کس قسم کی تقریر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور حاضر سرور جنرلوں کے خلاف کر رکھی ہے؟ مریم نواز کے جلسوں کے اندر کیا اس قسم کے نعرے نہیں لگے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے؟ میں تو آگے جو ہے وہ کچھ کہنے کی جرت اور ہمت بھی نہیں رکھتا۔ اس قسم کی باتیں جناب یہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کا یہ کہنا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور تمہیں 2 سال کے لیے رہنا ہے اور ہمیشہ کے لیے آئے ہیں، اس قسم کی باتیں یہ کون کرتا رہا ہے؟ تو انصار عباسی صاحب اپنے گربان کے اندر جھانکیں۔ آگے چل کر کہتے ہیں جناب تحریک انصاف کا کوئی مذمتی بیان نہیں آیا۔ اچھا، اب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے دفتر کے باہر جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے کہنے کے اوپر عمران خان کے ساتھی شہباز گل اور پارٹی کی مقامی قیادت اس کی قیادت کر رہی تھی، اور دوسری طرف پھر عمران خان کے اوپر الزام لگاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک طرف تحریک انصاف آئی ایم ایف فرام کو سبوتیج کرنا چاہتی ہے، اور دوسری طرف فوج مخالف بیانیہ 9 مئی کے واقعات کے بعد بھی رک نہیں رہا۔ اب اس سے ان کی کیا مراد ہے فوج مخالف بیانیہ؟ نیچے چل کر بھی ان کے کالم کے اندر کنفیوژن ہے۔ یہ آگے چل کر کلوز یہ کالم کے اس کے اوپر کر رہے ہیں کہ عمران خان اگر ملک کے اندر سویلین بالادستی چاہتے ہیں تو چند سال پہلے تک جو وہ خود کر رہے تھے اس کے اوپر معافی مانگیں۔ آپ جو چند سال پہلے چھوڑ آج بھی جو کر رہے ہیں انصار عباسی صاحب،
جو جنگ گروپ آج بھی کر رہا ہے کیا اس کے اوپر معافی مانگیں گے؟ ہر آنے والے پاکستان کے اندر مارشل لا کی آپ نے حمایت کی، اپنے مالک میر شکیل الرحمان اور ان کے والد جو ہے نا میر خلیل الرحمان، ان کا ذرا ریکارڈ جا کے ذرا دیکھیے، جب پاکستان کے اندر پہلا مارشل لا لگا تو جنگ گروپ کا اداریہ کیا تھا، دوسرا لگا تو اداریہ کیا تھا، تیسرا لگا تو اداریہ کیا تھا، چوتھا لگا تو اداریہ کیا تھا، اور کون کون سے آپ کے لوگ ان کی وزارتوں کے اندر بھی آپ نے مزے لیے، ساتھ کھڑے ہوئے فوجی جرنیلوں کی گود کے اندر بیٹھ کر پاکستان میں جمہوریت آپ نے تباہ کی، اور بعد میں کیونکہ انہی فوجی جرنیلوں کا لگایا ہوا پودا نواز شریف تھا تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اس کے بعد پھر افتخار چودھری کے ساتھ کھڑے ہو گئے، پھر موجودہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ مقصد کیا تھا کہ پاکستان اس وقت افتخار چودھری صاحب کے ساتھ اس لیے کھڑے ہو گئے کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو جو ہے وہ گھر بھیجنا تھا، اب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے ساتھ اس لیے کھڑے ہو گئے کیونکہ عمران خان کا راستہ روکنا تھا۔ تو جنگ گروپ صاحب، انصار عباسی صاحب، آپ کو سب سے پہلے اپنے گربان کے اندر جھانکنا چاہیے کہ آپ کی تاریخ کیا ہے، آپ کے صحافتی گروپ کی کیا تاریخ ہے، آپ کے مالکان کی کیا تاریخ ہے۔ آپ سیاستدانوں کو چھوڑیں، عمران خان پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین عوامی اور سیاسی رہنما ہے، اور اس ملک کے اندر اگر کوئی شخص سول سپریمیسی یا سولین بالادستی لا سکتا ہے تو وہ صرف عمران خان ہے، نہ وہ زلفی بھٹو تھا اور نہ ہی وہ نورا شریف تھا۔ ذرا تاریخ کی طرف جا کر دیکھیں کہ کس طرح سے ایک نے جو ہے وہ ایوب کو ڈیڈی کہا اور دوسرے نے جنرل ضیاء الحق کو اپنا باپ قرار دیا، تو ان کو پہلے آپ کہیں کہ وہ اپنے گربانوں کے اندر جھانکیں۔ یہ جس قسم کی باتیں آپ کر رہے ہیں نا کہ جناب یہ کر دیا جناب، اور جو پی ٹی آئی جو ہے وہ جو ہے فوج کے خلاف کر لیا پروپیگنڈا، اور یہ اس قسم کی چیزوں سے آپ پاکستانی عوام کا جو بیانیہ ہے، پاکستانی عوام کے بیانیے سے اسے پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ چل کر کہہ رہے ہیں جناب کہ ووٹر سپورٹر کے اندر بھرا گیا زہر نکالا جاتا، زہر تو آپ کے اندر ہے عمران خان کے حوالے سے، عمران خان کے بکس کا آپ شکار ہیں، اور کہہ رہے ہیں آخر پہ چل کر دھمکی کیا دیتے ہیں، سیاسی جدوجہد میں ایسا راستہ اختیار نہ کریں جس کا نقصان پاکستان کو نہ ہو۔ عمران خان اور تحریک انصاف کو اپنے طرز سیاست اور رویے کو دیکھنے کی ایسی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ کیا ہے اس کے اندر، کیا چاہتے ہیں آپ وقت ہاتھ سے نکل جائے؟ ایک آپ کے دوسرے صاحب ہیں عرفان صدیقی صاحب، جو ہے وہ اسی طرح جنگ گروپ کے اوپر کالم لکھتے ہیں اور روز وہ اس قسم کا ماحول بناتے ہیں کہ عمران خان کو خدا نہ خواستہ کسی کیس کے اندر کوئی سزا سنا دی جائے۔ ایک طرف سہیل وڑائی صاحب ہیں، وہ پیغام رسانی کرتے ہیں کہ نہیں جناب آپ جو ہے وہ بات چیت کریں، عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کر دیں۔ تو یہ تمام تر جو پیغام رسانیاں ہیں وہ کیوں ہیں؟ یہ تمام تر پیغام رسانیاں اس لیے ہیں کہ عمران خان کھڑا ہے ڈٹ کے اور وہ گھبرا نہیں رہا ہے، اور اس وقت پاکستان کے اندر آپ نے جو سیاسی مافیا مسلط کر دیا ہے، اس سے یہ موجودہ جو سسٹم ہے کسی طور پر بھی چلنے والا نہیں ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف مشن کے درمیان اقتصادی مذاکرات کا فائنل راؤنڈ جناب چل رہا ہے، اور فائنل راؤنڈ کے اندر ذائقہ کا یہ دعویٰ ہے کہ بار بار جو ریزرویشنز پاکستان کے حوالے سے آئی ایم ایف کی جانب سے آ رہی ہیں وہ سیاسی استحکام ہی کے حوالے سے ہیں۔ آئی ایم ایف نے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے بات کی تھی، اب بھی وہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ پاکستانی عوام کا حق ہے، کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ ملا وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ نہیں، وہ اس وقت نیشنل مینڈیٹ ہے، اس کو چوری کرنا ہی غداری ہے۔ یہ آگے چل کر آئیں گی ساری چیزیں، آپ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جتنے مرضی غداری کے مقدمے درج کراتے رہیں، اصل آئین سے غداری کیا ہے کہ عوام نے جو نیشنل مینڈیٹ دیا ہے الیکشن کے اندر اس کو چوری کر لیا جائے، اور وہ واقعی چوری کیا گیا ہے۔ اور پھر میاں نواز شریف کے اس قسم کے بیانات، آئی ایم ایف کے کہنے پر بجلی گیس اور کتنی مہنگی ہوگی، عوام کے صبر کو کب تک آزمائیں گے، یہ انہوں نے ایک مخصوص طریقہ پکڑا ہوا ہے۔ بھائی آپ کا بھائی وزیر اعظم ہے، آپ کی بیٹی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے نام نہاد جعلی ووٹوں کے ذریعے، آپ کی پاکستان کے اندر حکومت ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ساتھ، اور آپ کہہ رہے ہیں ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں کہ اور بجلی اور گیس کتنی مہنگی ہوگی۔ یہ بیوقوف شاید پٹواری بن سکتے ہیں، پاکستانی عوام مزید نہیں بن سکتے، حکومت آپ کی ہے، آپ نہ کریں نا مہنگے، کس نے آپ کو کہا کہ سب کچھ ہم مہنگے کریں؟ دوسری جانب جناب نجف حمید صاحب، سابق نائب تحصیلدار چکوال، نجف حمید پاکستان میں ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے، اور پھر یہ ہوا ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے یہ بھائی ہیں، اور جناب محکمہ اینٹی کرپشن راولپنڈی نے کے مطابق جناب اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے مقدمہ درج کر رکھا تھا ان کے خلاف، اور اینٹی کرپشن سرکل راولپنڈی نے انہیں گرفتار کیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ الزامات ان کے اوپر ثابت ہو گئے، انہوں نے کرپشن کی ہے، اور عبوری ضمانت خارج ہونے پر گرفتار کیا گیا، اور محکمہ اینٹی کرپشن کا کہنا ہے کہ کیس کی سماعت راولپنڈی کے اسپیشل جج علی نواز بکر کی عدالت میں ہوئی، اور فروری 2023 میں نائب تحصیلدار چکوال نجف حمید کو کرپشن کے الزامات پر معطل کر کے کمشنر آفس رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی، اور پھر کرپشن اینٹی کرپشن پنجاب نے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو خط لکھا تھا نجف حمید سے متعلق کہ ان کی زیر ملکیت زمینوں کا ریکارڈ جو ہے وہ ہمیں فراہم کیا جائے، اور اب جناب ان کو کر لیا ہے گیا ہے گرفتار۔ اور پاکستان کے اندر ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اقتدار کے اندر ہیں، اور جب ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے وہ جنرل فیض حمید تھے، تو اس وقت تمام تر قسم کی سہولتیں جو ہیں وہ نجف حمید صاحب کو حاصل تھیں، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی یہ سوالیہ نشان تھا،
اور اب اگر ان کو گرفتار کیا گیا تو اب بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اس سے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کا کیا لینا دینا ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یا تو آپ اس وقت صحیح تھے یا آج صحیح ہیں، یا پھر اس وقت غلط تھے یا آپ غلط ہیں. عمران خان تو اپنے اسی موقف کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.